बात शुरू करता हूँ। कल एक मीटिंग भी प्लान्ड है सदर साहब के साथ, आरिफ अलवी के साथ, उलमा मशाइख सारे बैठ रहे हैं। ये इतना सेंसिटिव इशू क्यों है? इसमें अहादीस बड़ा वाज़े तौर पे बताया हुआ है, शरिया बड़ी क्लियर है, रियासत फैसला कर सकती है जो इज्तिमाई मुफाद है। उसके बाद हम क्यों इन चीज़ों को अभी तक जिसको कहते हैं किड्स ग्लव्स पहन के डील करने की कोशिश, घबराहट किस बात की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में शरिया के हवाले से या जिस तरह मुझे दीन की एक समझ बूझ है उस हवाले से मैं बात करूँगा। पहले ख़ासकर जब ये कोरोना वायरस का वबा फैल गया और ख़तरनाक हदों को छू रहा था, तो मैंने अपने जो इंसान रेगुलर एक मुताला करता है कि इस दौरान इबादत की नौइयत क्या होनी चाहिए, या मजहबी इज्तिमात या मसाजिद की। वैसे हालात में मसाजिद के हाज़िरी कम होने के या उसको महदूद करने में कोई शरई या दीनी, मुझे ये मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मैं अपना नुक्ता नज़र किसी पे मुसल्लत करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि कोई इसमें कबाहत, कोई ऐब, कोई नक़्स शरई तौर पर बिल्कुल नज़र नहीं आती। बहुत सारे इसके हवाले से दलाइल है, हवाले हैं, वो एक एकेडमिक और इल्मी बहस हो जाएगा, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन ख़ुद अहद नबुव्वत में, फिर सहाबा किराम के ज़माने में, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, इस्लाम के मुख्तलिफ़ अदवार में इस तरह की बहुत ज़्यादा रुख़सतें, सहूलतें और रिलैक्सेशंस हमें देखने को मिलती है। दूसरा पहलू जो इसका है, जिसका आप कहते हैं कि घबराहट इस बात का है कि एक तरफ हम एक बहुत बड़ी वबा और बला से नुबरदाज़मा हैं। हमारी पूरी रियासत की मशीनरी, आप से लेकर, आप भी एक रियासत की सतून का एक हिस्सा है, आप से लेकर एक आम आदमी तक सब इस फ़िक्र में, जो जिसके पास फ़िक्र नहीं उसको भी किसी तरीके से ये फ़िक्र है, जो ज़िम्मेदारान है उसकी फ़िक्र और ज़िम्मेदारी के हिसाब से और बढ़ जाती है। ऐसे हालात में हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सिक्योरिटी के इदारे एक तरफ और उनकी चैलेंजेस है, उनको अपना पूरे कर रहे हैं ज़िम्मेदारियाँ। दूसरी तरफ अगर हम इस तरफ आ जाएं और उलमा इकराम की मुफाहमत न हो, मुआवनत न हो, उनकी राय को हम सुन न लें, उनके साथ हम कुछ चीज़ों पे एग्री न करें या वो हमारे साथ एग्री न करें, तो ज़ाहिर है हर जगह पे हमें जो नज़र आता है, जो कुछ वाक़यात पेश आए कराची में कुछ मसाजिद के, वो तो जो गिरोह अगर तशद्दुद करे, जो गिरोह सड़कें बंद कर सके, इसका मतलब है कि रियासत फिर उनसे उनकी टर्म्स पे ही बात करेगी, उनकी शराइत पे बात करेगी। फिर तो आप इनकरेज कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हुआ था, फैज़ाबाद का धरना हुआ, वो आए बैठे और शहर भी बंद हो गए, उसके बाद वो घरों को चले गए। फिर तो हम बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बात तो सही गलत की। अगर शरिया, हदीस और कुरान की रोशनी में अगर आप सही हैं, ठीक है, हुकूमत समझती है, ठीक है, तो फिर कहीं तो रियासत को लाइन एक खींचनी पड़ेगी कि नहीं खींचनी? देखिए, रियासत मेरे ख्याल में कोई ऐसे मरहले पे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी भी करेगी और पूरी करनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक नुक्ता आपको बयान करूँ, जो पिछले 2-3 जुमे या बाजमात नमाज में हमने माहौल देखा और जिसको हमने बहुत ख़ासकर बतौर वज़ीर मजहबी उमूर मैंने बहुत बारीकी सी इसके साथ उसको ऑब्ज़र्व किया, वो ये था कि उलमाए किराम या कोई गिरोह या कोई मुफ्ती या कोई दीनी शख्सियत उसकी बात होती तो शायद हम उससे कुछ अच्छे तरीके से बात करते। लेकिन यहाँ पे अवाम का जो रवैया है वो भी इस तरह का है कि मसलन पिछले जुमे बहुत सारी मसाजिद में सूरत हाल ये थी कि अइम्मा मसाजिद नहीं आए, लेकिन मुक्तदी हाजिर थे, मस्जिदों को ताले लगे थे, दरवाजे बंद थे,
لیکن انہوں نے باہر لان میں یا روڈ پہ یا فٹ پاتھ پہ وہاں پہ مسجد میں وہاں پہ انہوں نے اپنی نماز ادا کر دی، جماعت بھی پڑھ لی۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا ہے کہ جو باوجود کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، ہماری کمزور اقتصاد اور اکانومی کی وجہ سے، غربت اور مفلسی کی وجہ سے، جو گورنمنٹ ہائیسٹ لیول پر ریلیکسیشن دے رہی ہے مختلف جگہوں پہ، تو مساجد سے بھی، علماء سے بھی، یا جو ان کی کمیٹیز ہے یا انتظام، ان کی بھی آواز آ گئی کہ اگر آپ ہر جگہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ لیکن وہ تو مولانا صاحب، اگر میں نے کہیں نوکری کرنی ہے، اگر میں نے دکان پہ کام کرنا ہے، میں نے فیکٹری پہ کام کرنا ہے، میں نے جا کے مشقت کرنی ہے، میرے پاس آپشن نہیں ہے، میں نے وہیں جا کے کام کرنا ہے۔ نماز تو میں گھر میں بھی پڑھ سکتا ہوں، عبادت تو میں گھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپس میں ایک پیرلل بنانا ہی غلط ہے کہ اگر آپ نے ورک شاپ کھولی ہے تو آپ مذہبی اجتماع بھی کھول دیں، آپ گرجا گھر بھی کھول دیں، مسجدیں بھی کھول دیں، امام باڑہ بھی کھول دیں، وہاں تو وہ کام گھر پہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ علماء خود کہتے ہیں اگر خانہ خدا بند ہو سکتا ہے، اگر 30-40 دفعہ حج ملتوی ہو سکتا ہے، تو یہ اتنا کیوں یہاں پہ ایک ایشو بن گیا ہوا ہے؟ یہ میں ابھی آپ سے آتا ہوں، میرے مولانا حنیف جلندی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ لوگ اس کے ذرا بیان آیا ہے کہ نہیں جو مذہبی اجتماع ہوں گے رمضان میں، تو مجھے بتائیں کیا انسانی زندگیوں سے زیادہ کوئی ایک فعل جون سا ہے، یا مسجد میں جا کے عبادت کرنا، یہ انسانی زندگی سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو داؤ پہ لگایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے یہ مالک صاحب توقع رکھوں گا آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ مجھے آپ اپنا پورا موقف بیان کرنے کا موقع دیں گے، اور آپ اس کو اپنے کھلے ذہن کے ساتھ میرے موقف کو سنیں گے اور اس پر تبصرہ فرمائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں مثال کے طور پر اینکر بھی ہو تو ان کو ایک غیر جانبدارانہ اور آزادانہ ذہن کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، اور جواب کو بھی ٹھنڈے دل سے غور، نہ یہ کہ اپنا ایک ذہن بنا کر اسی کے مطابق آپ بات سوال کیا جائے۔ میری فکر نہ کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت کہ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا وائرس نظر نہ آنے والا وہ خطرناک وائرس ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، جو بہت ہی موذی بھی ہے، متعدی بھی ہے، اور اس وقت میں وہ عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور وہ ایسی وبائی بیماری ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی کہیں سے بھی لگ سکتی ہے، اور وہ نظر بھی نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں شاید انسانی تاریخ میں بھی اور یہ بہت ضروری ہے۔ انسان ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو وجود دیے ہیں، دو زندگیاں دی ہیں۔ ایک ہمارا صفوں میں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی کی نمازوں میں ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، بھری ہوئی تھی نمازیں۔ ابھی تک ہم نے جتنے دیکھے ہیں، آپ کیا احتیاط کریں گے؟ گلو پہنیں گے لیکن ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کا سانس
دوسرے کے سانس سے بچا رہا ہے، آپ کا درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، کس طرح ہوگا؟ اگر آپ بالکل آپ نے بات کی روحانیت، بالکل صحیح بات ہے، لیکن عبادت سے کوئی نہیں روک رہا. لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 مہینہ یا 2 مہینے اگر ہم ٹخنے سے ٹخنا جوڑ کے نہیں کھڑے ہوں گے، کندھے سے کندھا ملا کے نہیں کھڑے ہوں گے، کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن جب لوگ مرتے ہیں تو قیامت آتی ہے، اس گھر پہ قیامت آتی ہے، اس کمیونٹی پہ قیامت آتی ہے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ اگر نمازیں اکیلے پڑھ لیں گے تو کون سا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا؟ کون سی ہماری دوسری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی؟ مالک صاحب، میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کا سوال اگر مختصر ہو اور جواب کو ذرا زیادہ وقت دے دیں تو آپ کی عنایت ہوگی. آپ تو روز ماشاءاللہ میڈیا آپ کے پاس ہے، ہمیں تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے. دیکھیے، علماء کرام نے جو اپنا ایک متفقہ اعلامیہ ایک تجویز اور سفارش کے طور پر جاری کیا، اگر آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں تو اس میں ان تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کا کہا گیا. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ حکومت اس درخواست پر غور کر لے کہ اگر ہماری مساجد میں نماز 5 وقت کی، جمعہ، تراویح ہو، رمضان کی عبادتیں ہوں، لیکن اس میں ان احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کا خیال یہ رکھا جائے کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، سنتیں گھروں میں ادا کریں، صابن سے اپنا ہاتھ دھو کر آئیں، مسجد میں آ کر صابن سے ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر وہاں ہو، ایک صف چھوڑ کر وہ لوگ کھڑے ہوں اور صف میں بھی. لیکن مولانا صاحب کہیں بھی نہیں ہوا، ایک بھی مسجد میں نہیں ہوا، کھڑے نہ ہو. ایک آپ مجھے پاکستان موقع تو دے نہیں رہے. نہیں میرا سوال کرے نا، میں مداخلت کر دیتے ہیں. نہیں مداخلت تو میں کروں گا. اس طرح گفتگو نہیں، آپ کا یہ آپ سوال کر چکے، آپ نے سوال کر لیا، پلیز میرا جواب سن لیجئے. مولانا صاحب میں 20 منٹ کا جواب تو نہیں سنوں گا نا، کائنڈلی آپ ریلیونٹ لگیے، مجھے وقت بچانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی مولانا صاحب، مذہبی آدمی ہیں، آپ کو تو زیادہ برداشت ہونی چاہیے. ذرا سا آپ کو ٹوک دیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آگے مفتی منیر صاحب نے میڈیا کو پہلے دھمکی سنا دی. آپ میں بھی تو ہونا. چلیں میں مفتی منیر صاحب کی بھی بات سن لیں، آپ تو ان کے ہم خیال ہیں. مفتی منیر صاحب نے میڈیا کے بارے میں کیا کہا، چلائیے. تمام میڈیا والوں سے گلہ کرنا چاہتا ہوں، ایشو تو سوشل کانٹیکٹ تھا نا، تو سوشل کانٹیکٹ کے جو 10 مظاہر معاشرے میں موجود ہیں، لیکن 50 چینل بیٹھ جائیں، مسجد، نماز، جماعت، جمعہ، اس کا مطلب ہے کہ نشانہ مسجد ہے، نشانہ نماز ہے، نشانہ جمعہ ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں میڈیا والوں سے، ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دینی اداروں کے بارے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سے نفرت پیدا ہوگی اور نفرت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. ہمیں محبت کو فروغ دینا چاہیے. آپ سوشل کنٹیکٹ کو ایڈریس کریں، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ جہاں چندے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو. مولانا صاحب میں اسی سوچ کو آپ کو سنایا تھا کہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اگر ہم آپ سے کوئی بات پوچھیں، آپ سمجھتے ہیں شاید ہم مذہب پہ تنقید کر رہے ہیں، شاید ہم آپ کو کوئی ہمارے جائز سوالات ہیں جن کے ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی ذرا برداشت کریں نا تھوڑا سا. مالک صاحب، میں پھر ایک مرتبہ آپ سے درخواست کروں گا بڑے احترام کے ساتھ کہ آپ جواب کا موقع تو دیں. آپ کا سوال کرنا حق ہے، جواب دینا میرا حق ہے. آپ اپنی گھڑی سامنے رکھ لیں کہ آپ نے کتنے منٹ سوال کیا اور میرا جواب. چلے سر، میں آپ سے 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا سوال کرتا ہوں. مولانا صاحب میں 5 سیکنڈ کا سوال کرتا ہوں، آپ کائنڈلی 30 سیکنڈ میں جواب دیں. میں 5 سیکنڈ کا سوال ہے. ابھی تک مولانا صاحب کسی مسجد میں ہم نے نہیں دیکھی احتیاطی تدابیر پہ عمل ہوتے ہوئے. ویڈیوز آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، جتھوں کے جتھے ہیں، لوگ کٹھے نمازیں پڑھے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بالکل ایک بھی مسجد میں نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. تو کیسے ہوگا آگے؟ میرا تو سوال بڑا سمپل ہے. اس سوال پر کتنا ٹائم آپ نے لیا ذرا یہ فرما دیجئے گا. مجھے میں چاہتا ہوں آپ کا وقت قیمتی ہے، اتنا ہی مجھے جواب کا موقع دے دیں. 7 سیکنڈ نہیں شاید. اچھا اب گزارش سن لیجئے کہ یہ فاصلہ برقرار رہنا چاہیے. جہاں کہیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا وہ غلط ہو رہا ہے.
ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل ہونا چاہیے، سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ فاصلے اگر مسجد میں نمازوں میں نہیں ہو رہے تب بھی غلط ہیں، اور یہ اگر راشن کی تقسیم کے وقت ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ دفتروں میں، بینچ میں، کچہری میں، تھانے میں، سبزی منڈیوں میں، غلہ منڈیوں میں، کہیں پر اگر میڈیا ہاؤس میں کسی جگہ پر ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور اس کی بھی ضرور ویڈیو لانی چاہیے، پبلک کو اویئرنس دینی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اس مہم میں کہ جہاں کہیں بھی ان ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا وہ غلط ہے، وہ خواہ مسجد ہو، خواہ وہ بازار ہو، خواہ وہ بینک ہوں، خواہ وہ میڈیا ہاؤسز ہوں، خواہ وہ سرکاری دفاتر ہوں، وہ کچہریاں ہوں، وہ عدالتیں ہوں، ہر جگہ پر ان احتیاطی حفاظتی، اس لیے کہ وائرس اگر مسجد میں قریب کھڑے ہونے سے لگ سکتا ہے تو باہر سے بھی لگ سکتا ہے، وہاں سے آنے والا آدمی طاہر اشرفی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں، عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے طاہر اشرفی صاحب، آپ نے باتیں سنی، اب مجھے تو یہ لگا ہے کہ کیونکہ اگر 10 جگہ پہ اور مجمع بن رہا ہے تو شاید مسجدوں میں ہی مجمع بننے دیں، پھر یہ تو لاجک میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہم اس کے بھی خلاف ہیں، ہم بالکل خلاف ہیں کہیں اور بھی مجمع لگے، لیکن مجھے کوئی دینی ایشو ہے اس لیے میں بڑا کلیئر ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، کیا ضروری ہے، کوئی کمی آ جائے گی ہماری مذہبی عقیدت میں یا ہماری نمازوں میں کمی آ جائے گی اگر ہم مہینہ 1.5 مہینہ ٹوٹل احتیاط کریں، بلکہ کیا ہماری مسجدیں اور ہمارے ریلیجس عالم ان کو تو بلکہ راہ نہیں دکھانی چاہیے احتیاط کی، حفاظت کی، زندگی کی حرمت کی، بجائے سے کہ ہم مقابلے میں پڑ جائیں، کیونکہ وہاں پہ بھی 150 عورت اکٹھی ہو گئی تھی جہاں پہ چندہ مل رہا تھا، تو ہم مسجد میں بھی 400 آدمی اکٹھا کر لیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ احتیاط نہیں ہو رہی، اور آنے والے جو رمضان ہے اس میں تو لوگ ویسے بھی، میرے جیسے گناہگار آدمی بھی جو ریگولر نمازی شاید نہ ہو نماز، وہ بھی ریگولر نمازی ہو جاتے ہیں رمضان میں، تو یہ تعداد تو بہت زیادہ بڑھے گی، آج جو تعداد ہے اس سے 4 گنا بڑھ جائے گی، تو کیوں ہم اس پہ ایک ضد ہے ہماری؟ مجھے اشفی صاحب کی آواز نہیں آ رہی، میں ان دا مین ٹائم میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اسی کے اوپر غامدی صاحب کا بڑی صاحب چلا دیں پیس، پھر میں نور اللہ قادری صاحب سے اس پہ کامنٹ لوں گا، جہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کے انسانی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ جان تو بہت بڑی چیز ہے، اس وجہ سے جب جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، یا میری جان کو یا مجھ سے دوسروں کی جان کو، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں اگر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں تو یہ خودکشی کا اقدام ہے، میں دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں، جانتے بوجھتے خطرے میں ڈالتا ہوں، تو یہ اقدام قتل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے، اس کے احکام کی روح کیا ہے۔ جی اشرفی صاحب، میں ابھی آواز آپ کی ٹھیک کر رہے تھے تو میں نے وہ غامدی صاحب کا بھی پیس چلایا، ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جان سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز۔ اب آپ کی رائے چاہیے اس پہ۔ اب اگر مجھے موقع دے دیں آپ، کیونکہ یہ دونوں حضرات اور 3 میں آدھا گھنٹہ تو یہی گزر گیا، تو مجھے 2 منٹ ذرا آپ دے دیں تاکہ میں بھی آپ 3 منٹ لے لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد مالک صاحب، یہ جو بات کراچی سے آئی تھی کسی ایک صاحب کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر صوفی محمد پاکستان کے آئین کو چیلنج کرے، ریٹ کو چیلنج کرے تو وہ بھی قابل گردن زنی ہے، مولانا عبدالعزیز کریں تو ان پہ بھی قانون لاگو ہوتا ہے، اور اگر کوئی سرکار کا نمائندہ کرے تو اس پہ بھی قانون لاگو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے لاک ڈاؤن توڑنے کی بات، وہ ایک فرد کی بات ہے، علماء کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رات کو مفتی تقی صاحب نے بھی آ کے بات کی، انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا کہ ہماری بات وہی ہے جو اعلامیے میں ہے۔ اس لیے ایک فرد کی بات کو، اور وہ فرد گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ گورنمنٹ کی ایک سب سے جو اہم کمیٹی ہے اس کا سربراہ ہے، تو گورنمنٹ کو اسے پوچھنا چاہیے، اسے علماء کی صف میں لا کے علماء کو نہیں رگیدنا چاہیے کہ جی علماء اور مشائخ نے جو ہے وہ قانون توڑنے کی بات کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اور علماء کراچی، اس سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل نے اس پر ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا، ساری دنیا میں وہ نشر ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد کراچی میں علماء بیٹھے اور انہوں نے شک 5 کے تحت حکومت کو اختیار دیا، جس پر 1% عمل نہیں ہوا۔ اب اس میں مالک صاحب مسئلہ مولوی کا نہیں ہے، مسئلہ عوام کا ہے، مسئلہ ہے اس کے نافذ کرنے کا۔ جب عوام کو آپ نہیں روک سکتے تو مولوی اس کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتا۔
میں آپ کو اسلام آباد کی کم از کم 10 مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر مولوی صاحب نے اندر سے کنڈی لگائی اور وہ بے بس ہو گیا تو وہ مسجد چھوڑ کے چلا گیا. لوگ آئے ہیں, لوگوں نے نماز پڑھی, تو اس میں مولوی کیا کرے گا؟ قوت نافذہ مولوی کے پاس نہیں ہے, قوت نافذہ ہے ریاست کے پاس, اور ریاست جو ہے وہ تو پھر اسی کے پاس جاتی ہے کہ جو اس کو چیلنج کرتا ہے, جو اس کو آنکھیں دکھاتا ہے. تو ریاست سے پھر آپ یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ ریاست اس کو نافذ کرنا چاہتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ اگر آپ نے ایک ضابطہ دیا ہے اور وہ آپ کہتے ہیں جی یہ ضابطہ ہے 6 فٹ پہ آپ کھڑے ہوں, یہ ضابطہ ہے آپ جناب سینیٹائزر لگا کر آئیں, آپ دستانے پہن کر آئیں, آپ قالین اٹھا دیں, آپ فرش دھو لیں, یہ میں نے ضابطہ نہیں دیا, یہ محکمہ صحت نے ضابطہ دیا, یہ طبی ماہرین نے ضابطہ دیا. مولوی نے کہا کہ مجھے قبول ہے, میں یہی کروں گا. مولوی صاحب نے وہ کرنا شروع کر دیا. کیا کہیں کوئی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ فیکٹری دھوئی جا رہی ہے؟ کوئی جو ہے اپنا شاپنگ مال دھویا جا رہا ہے؟ کسی دوسری جگہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ آ جائے میں لاہور لے جاتا ہوں, سینیٹائزر بھی نہیں ہے, ہزاروں لوگ کھڑے ہیں. مولوی نے تو سب کچھ مانا ہے. اگر نہیں مان رہی تو آپ کی عوام نہیں مان رہی ہے. اگر ایک مسجد میں 200 آدمی کی جگہ ہے اور وہاں 400 آدمی آ جائے تو مولوی کیا کرے گا؟ میں آپ کو کہتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ملک بھر کے علماء مشائخ کی طرف سے کہتا ہوں کہ جس مسجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہو آپ اس کو بند کر دیں. قادری صاحب بیٹھے ہیں, وزیر ہیں, میں انہیں کہتا ہوں, انہیں اختیار دیتا ہوں. لیکن مولوی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ڈنڈا پکڑ کے سڑک پہ کھڑا ہو جائے کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے, تم مسجد میں نہیں جا سکتے. مولوی اپیل کر سکتا ہے. آپ کے پروگراموں کے ذریعے ہم نے اپیل کی, استدعا کی, بار بار کی, عوام کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں رہیے, اپنے گھروں میں رہیے. ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ شاپنگ مال سے اگر کوئی بندہ مریض ہو جائے گا, اس کو کرونا لگ جائے گا, اس پہ کسی نے بات نہیں کرنی. لیکن اگر مسجد سے ایک بندے کو کرونا لگ گیا تو سارا میڈیا بھی ہمیں رگے دے گا, لوگ بھی کہیں گے مسجد سے لگوا کے آ گیا. تو میرے بھائی پہلے تو ریاست فیصلہ کرے کہ اس نے کرنا کیا ہے. کیا ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بننا ہے کہ جو جب دھمکی دیں تو ریاست ہمیں لیٹتی نظر آتی ہے, یا واقعی ریاست نے کوئی سنجیدہ فیصلہ کرنا ہے؟ چلیں وزیر صاحب سے پوچھتے ہیں, فیصلہ کرنا ہے. طاہر رشید صاحب نے بڑا امپورٹنٹ, ایک سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر لوں. جی ایک سیکنڈ. اور اگر سنجیدہ فیصلہ کرنا ہے, میں مالک صاحب پورے ملک کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو احتیاطی تدابیر وزارت صحت نے کہی ہے, جو مسجد اس پہ پوری نہ اترے, جس مسجد کی انتظامیہ اس پہ عمل نہ کرے, آپ اس مسجد کو لاک کر دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ صنعت بھی کھول دو, شاپنگ مال بھی کھول دو, لاک ڈاؤن بھی نرم کر دو, تو پھر میرا بھی یہ حق ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ مسجد سے اللہ اکبر کی اذان بھی آنی چاہیے. مسجد کے اندر 6 فٹ کا فاصلہ یا 5 فٹ کا فاصلہ, یہ میں نے تو نہیں بتایا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چلے میں بتاسا میں آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد سے تو قاضی صاحب ابھی بھی اذان آ رہی ہے, ابھی بھی نماز بھی ہو رہی ہے, مسجد کا اپنا عملہ کر رہا ہے. 2 سوال. پہلا سوال انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ان کا ریفرنس تھا مفتی منیب الرحمان کی طرف. واقعی وہ سرکاری ایک کمیٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کا اپنے ہی اپوائنٹڈ لوگوں پہ نہیں چلتا, میں ہسٹری دے رہا تھا رویت ہلال کمیٹی کی, 1974 میں بنی, اس کے بعد 2001 تک 8 کے 9 اس کے چیئرمین بنے, 3 سال کی مدت تھی. مفتی صاحب 2001 سے چیئرمین ہیں, 19 سال ہو گئے ہیں. کیا ان کو ایسا چاند اس پروگرام کے بعد سارے سال آپ نے گننے شروع کر دی مفتی صاحب کے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, آپ دیکھیے نا, 19 سال سے 4 حکومتیں بھگتا چکے ہیں, 4-5 حکومتیں بھگتا چکے ہیں, اور وہی ریاست کے اگر سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے, تو مجھے تو مسئلہ آپ میں نظر آتا ہے, ان میں نظر نہیں آ رہا. وہ تو آپ کی کمیٹی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جائیں جو ہمارا دل کرتا ہے کریں. عام آدمی کو تو بعد میں بات کریں نا, جس کے ساتھ آپ کے 500 بات کی کمزوریاں آئیں گی. جو آپ کی کمیٹی کے سربراہ ہیں, اگر وہ آپ کے کہنے میں نہیں ہیں تو کس طرح کام چلے گا؟ میں ایک گزارش کروں, رویت ہلال کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے یا ممبر شپ ہے, یہ کوئی باقاعدہ گورنمنٹ کی ملازمت نہیں ہے. اپوائنٹمنٹ تو گورنمنٹ کی ہے, تعیناتی حکومت کی ہے, تعیناتی حکومت کی ہے, لیکن بالکل ایک اعزازی. فواد چودھری کہتے ہیں سال کا کوئی 40 لاکھ کا خرچہ بھی ہوتا ہے اس کمیٹی میں. وہ تو کمیٹی کے ظاہر ہے جب انتظامات ہوتے ہیں, آنے جانے کے ٹکٹ یہ صرف دی جاتے, کوئی تنخواہ, کوئی
اس طرح کی کوئی مراعات اس کے نہیں ہے. بالکل ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایسے مولانا صاحب جن کا زاویہ ہی آپ سے نہیں ملتا، نظریات آپ سے نہیں ملتے. دیکھیں ایک اعزازی عہدہ ہے اور مفتی صاحب نے ہمیشہ بڑی ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور بہت ایک سنجیدہ فکر عالمی. مفتی صاحب کے بیانات میں بس پڑھے ہیں جب پوپل زئی صاحب، مولانا قادری صاحب، جب پوپل زئی صاحب پشاور سے اعلان کرتے تھے ایک چاند دیکھنے کا، تو ان کے بیانات ہیں، کہتے تھے کہ یہ ریاست کے آگے کوئی نہیں بول سکتا، ریاست کا یہ حق ہے. میں اسی طرف، تو اب جب خود ریاست کے خلاف بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. میرے لیے کم از کم، کیونکہ مفتی صاحب کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا کہ یہ جو پشاور کی کمیٹی ہے ریاست کا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. اس دن جو مفتی صاحب کی گفتگو تھی واقعی میرے لیے بھی بالکل غیر متوقع بھی تھی اور میں بالکل نور اللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں. نور اللہ قادری صاحب جس طریقے سے ایک کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ چیزیں چلانے کی، وہ کوشش وہ کر رہے ہیں. دیکھیے ہم جو ریاست ہے نا، یہ 10-12 کروڑ لوگوں کے پیچھے کوئی سوٹی لے کے نہیں کھڑی ہو سکتی. ٹھیک ہے، اب یہ اپنی اوپینینز ہیں. اب یہ جیسا نور اللہ قادری صاحب نے کوشش کی ہے، باقی لوگوں نے کوشش کی ہے، میڈیا آپ روزانہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی مذہبی مسئلہ تو ہے نہیں. اس کا جو کرونا ہے یہ کوئی مسلمان یا غیر مسلم یا کوئی پاکستانی یا کوئی غیر پاکستانی کا پرابلم تو نہیں ہے. اس کا تعلق تو اجتماع سے ہے. اجتماع چاہے مذہبی ہوگا یا سماجی ہو یا سیاسی ہو، جہاں جہاں اجتماع ہوگا اس کو خطرہ ہے. اب یہ ایک بیلنس ہے، یہ پوری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ تو سمجھا ہی سکتے ہیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ قادری صاحب بھی کر رہے ہیں، جلیندری صاحب بھی کر رہے ہیں، شفیع صاحب بھی کر رہے ہیں. اب کئی لوگ جو ہیں وہ اس اوپینین کو مانیں گے. دوسری بات یہ دیکھیے خطرہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو اجتماع کرے گا اس کو خطرہ ہے. کرونا وائرس یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی دیکھے گا کہ کوئی یہ. تو پھر ذمہ داری کس پہ ہونی چاہیے؟ اگر اب میں دیکھ رہا تھا جب تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا لاہور میں، ان سے زیادہ امن پسند کوئی بھی نہیں ہے شاید مذہبی ہمارے پاکستان کے اندر، لیکن جو ٹوٹل ابھی تک کورونا پازیٹیو لوکل ہوئے اس میں سے 28% وہیں سے پازیٹیو کیسز نکلے. ہمارے جو زائرین گئے تھے ٹوٹل میں سے 20% ان کا تھا. اور اس کے بعد آگے چیزیں پھیل رہی ہیں. یہ اجتماعات ان سے ہوا تو ہے نا، تو اب پھر ذمہ داری پھر کس پہ حکومت رکھے گی کہ ہم بس چھوڑ دیں سب کو اپنی اپنی جگہ پہ؟ نہیں دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے. خود میں جیلم میں ابھی جب میں گیا تو 73 ہمارے کرونا وائرس کے متاثرین ہیں. ان میں سے جو تقریباً 48 ہیں وہ یا تبلیغی اجتماع کے ہیں یا شیعہ زائرین ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ معاملہ ہے بڑا مشکل ہے. کسی کو یہ بات جب تک یہ ایک علماء کی طرف سے، جب تک لوگوں کی طرف سے ایک والنٹری کوپریشن نہیں آئے گا،
یہ کہنا کہ حکومت اس کو بزور طاقت نافذ کرے وہ نہیں. تو فواد کیسے ابھی طاہر اشرفی صاحب نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی, انہوں نے کہا جی مولوی تو نہیں روک سکتا کہ 200 بندے کو مسجد میں آنے کے, لوگوں کو روکنا. اب گورنمنٹ سے اگر کوئی مذہبی رہنما ہے جو خود ہی کہتا ہے میں سب کچھ کروں گا, آپ سے وہ نہیں رکتا, عام آدمی کو آپ نہیں روک سکتے, تو یہ گورنمنٹ کیا صرف یہ 2-4 لوگوں پہ زور چلتا آپ کا؟ عام آدمی کو آپ نہیں روک سکتے, مذہبی جماعت کو آپ نہیں روک سکتے ایک چیز کرنے سے, تو پھر آپ روکتے ہیں کس کو ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا یہ تو شعور کی بات ہے نا. شعور آپ کس طرح سے, مجھے آپ بتا دیں, آپ بتائیے, آپ خود اس وقت فار ایگزامپل آپ انٹیریئر منسٹر ہوں, آپ کیا لوگوں کے پیچھے سوٹی لے کے لگ جائیں گے؟ شعور ہی دے سکتے ہیں نا, آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے اوپر آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. جو منیب الرحمان صاحب سے اختلاف ہے نا, میرا اگر آپ نے وہ جو میں پیر صاحب سے بھی جو میری ان سے ہوتی ہے, کیونکہ نور القادری صاحب سے تو میرا بڑا بھائیوں والا تعلق ہے, ان سے تو میری بڑی رہتی بھی ہے, اور وہ مجھے ہمیشہ جو ہے وہ سمجھیے کہ عقل کی بات ہی مجھے کہتے ہیں کہ سمجھ جایا کرو, کیوں تم ایسی باتیں کر دیتے ہو. ہمیشہ مجھے پیر صاحب جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. میرا صرف ان سے اختلاف یہ ہے کہ اگر منیب الرحمان صاحب نے حکومت کی جو اس طرح سے اختلاف کرنا ہے تو پھر حکومتی کمیٹی وہ نہیں چلا سکتی. اگر وہ حکومت کی جو رٹ ہے یا اس کے اوپر ان کو اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی میں فار ایگزامپل میں کابینہ سے یا پرائم منسٹر صاحب سے اختلاف, میں پرائم منسٹر صاحب کی بات سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے, تو یہ نہیں ہے پھر کہ میں سال گھسا بھی رہوں گا, میں مراد بھی رہوں, میں کابینہ میں بھی رہوں, اور میں روز آگے پرائم منسٹر کے خلاف یہ بھی کہوں گا نہیں جی نہیں ہے کیا میں ایک وہ کہتا ہے آئی کانٹ رن ہاٹ اینڈ کولڈ ایٹ دا سیم ٹائم. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حکومت میں بھی رہوں, کمیٹی میں بھی رہوں اور اپوزیشن میں بھی رہوں. ایک پوزیشن مجھے لینی پڑے گی نا, میں یا ادھر رہوں گا یا ادھر رہوں گا, یہ میرا. اور دوسرا وہ جو اختلاف ہے کہ اس کے اوپر